बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरस्वी आवार एक दफ़ा फिर एक नए डिस्कशन के साथ आप लोगों के सामने मौजूद है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और सेफ्टी प्रिकॉशंस को मेक श्योर कर रहे होंगे। आज एक दफ़ा फिर हम लोग रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब के साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह इनसे एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और बहुत सारा लर्न करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। फिर मुझे टर्न करने आ गए। मौका दिया आपने। जी सर, आप प्लीज़ हमें बताइएगा कि जो आपको क्या लगता है कि करंट सोसाइटी में जिस तरह से हम लोगों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि हम लोग अपनी वैल्यूज़ से दूर होते जा रहे हैं। आप प्लीज़ हमें बताइएगा कि वैल्यूज़ जो है एथिकल वैल्यूज़ वो क्या होती हैं और हमारी सोसाइटी में किस तरह से उनका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव या नेगेटिव नज़र आ रहा है? इखलाकी अक़दार जो होती हैं, एथिकल वैल्यूज़, वो किसी भी फ़र्द की, ख़ानदान की, माशरे की, मुल्क की, कौम की हकीकी अक्कासी करती हैं सर। और जितनी आला इखलाकी इक़दार होंगी उतना ही वो शख्स निखरा हुआ दिखाई देगा, ख़ानदान ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ होगा और उसी से ख़ानदानों के मिलाप से ही माशरा बनता है, कौम बनती है, मुल्क बनता है। जैसे आपने कहा कि आज के दौर में पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारी इखलाकी इक़दार जो हैं वो किस नहज तक पहुँच चुकी हैं। यकीनन अगर आप देखें, हम अपनी इखलाकी इक़दार को पाकिस्तान में चूँकि 97% मुसलमान रहते हैं सर। बाकी मज़ाहिब के लोग भी हैं, जैसे ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उनके यहाँ भी इखलाकियात पर ज़ोर दिया जाता है। हर मज़हब में, हर माशरे में जी सर, इखलाकियात को अवलियत हासिल है। सर। इखलाकियात है क्या? असल में आपके रहने और सोचने और सोच पर अमल करने के नाम को इखलाकियात कहते हैं। मसलन मैं ये समझता हूँ, उसको मज़ीद वज़ाहत करता हूँ। जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, माँ से इंटरेक्ट करते हैं, भाई से करते हैं, बेटे से करते हैं, बहन से करते हैं, और फिर चचा से, ताया से और रिश्तेदारों से करते हैं, फिर महल्लेदारों से करते हैं, बड़ों से करते हैं, बुज़ुर्गों से करते हैं, अपने पीयर्स के साथ करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं, और फिर अपने बच्चों से जब आप बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो उस वक़्त आप किन बातों का ख्याल करते हैं? क्या आपको ये पूरी तरह खबर है कि आपने अपने वालिद को कैसे मुखातिब करना है, माँ को कैसे इज़्ज़त देनी है, अपनी खाला को, फूफी को, अपनी बड़ी बहन को, बड़े भाई को? गोया ये तमाम चीज़ें जब आप इनफरादी सतह पर अदब आदाब का लिहाज करते हैं, उनको उनका जो एक रिस्पेक्ट है वो जब आप उनको देते हो तो आपका एक तो नीयत चाहिए आपकी, क्या आपकी नीयत है कि आप उनको इज़्ज़त देना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि नीयत के साथ क्या आप इतने बाखबर हैं, आपको अवेयरनेस है कि आपको उनको मुखातिब करते वक़्त, उनसे लेन देन करते वक़्त कौन से असूल व ज़वाबित को सामने रखना है। सर। तो वो जब हम ये देखते हैं कि ये वक्त के साथ साथ आपको थोड़ा सा बिगाड़ दिखाई देता है हमारे माशरे की इखलाकी इक़दार के अंदर,
اگر آپ دیکھیں میں ظاہرہ اسلام سے شروع میں دیکھیں ہمارے پیارے نبی نے جیسے نبوت سے پہلے زندگی گزاری اور پھر یہ کہ نبوت کے بعد کیسے انہوں نے ترغیب کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے کیسے اسلام کو پھیلایا. وہ گویا قرآن نے ان کو کہا ہے کہ جو ان کو موعظہ دیا وہ اسوہ حسنہ تھا. گویا ان کا کردار ان کا اخلاقیات ہی وہ اخلاقی قدریں تھی جن پر ان کے بدترین مخالف بھی دشمن بھی ان کو صادق اور امین کہتے تھے. صادق اور امین کا معیار جو ہے وہ اب تو عدالت نے کچھ اور کر دیا ہے, لیکن صادق اور امین اس وقت تو جو ہمارے پیارے نبی تھے وہ اس پر پورا اترتے تھے. نہ جھوٹ بولنا ہے, نہ دغا دینا ہے, نہ کسی سے سودا بازی کر کے کم تولنا ہے, نہ ہی کسی کو اذیت دینی ہے, اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں رشتوں کے حوالوں سے قدروں کو پامال ہے. اب ہم بڑا ریسنٹ آ جاتے ہیں, میں اس کو پاکستان کی تاریخ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے جو ہم پیدا ہوئے سیکنڈ جنریشن پاکستان بننے کے بعد اپنے والد کو دیکھا, دادا دادی کو تو نہیں دیکھا. آپ نے بھی ایسے, آپ کے والدین نے بھی ایسے دیکھا ہوگا, پیرنٹس نے بھی ایسے دیکھا ہوگا. ان سے بڑے ادب آداب سیکھنے کو ملتے تھے, ماں سے, باپ سے, تائیوں سے, انکل جتنے بھی تھے ان سے, پھر آنٹیاں جو تھی وہ آپ کو بڑے عزت اور احترام. اچھا یہ 60s اور 70s اور 80s تک یہ ویلیوز جو تھی وہ بڑی مضبوط تھی. ہمارے خاندان میں نہیں, تمام لوگوں میں تھی. جی سر. مگر اس میں ظاہر ہے کہ ایک سول کلچر جو تھا اوورآل, بالکل سر, بے شک دیہاتوں میں کچھ اور تھا, شہروں میں کچھ اور تھا, یا یہ کہ جو پریولیجڈ کلاس تھی ان کا کچھ اور تھا, انڈر پریولیجڈ کلاس کا کچھ اور تھا. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پڑھے لکھوں کا کچھ اور تھا, جو ان پڑھ تھے وہ اور تھے. مگر ایک چیز بڑی کامن تھی, چاہے کوئی ان پڑھ تھا, چاہے کوئی غریب تھا, چاہے کوئی دیہات میں رہتا تھا, چاہے کوئی جھوپڑیوں میں رہتا تھا, وہ گستاخی نہیں کرتا تھا. جی سر. وہ چوریاں ہوا کرتی تھی, وہ بھی شاذ و نادر. ڈاکہ پڑتا تھا تو وہ ڈاکہ پڑا ہے, وہ بھی اندھیروں میں ڈاکہ پڑتا تھا, قتل نہیں ہوتا تھا. یعنی کرائم ریٹ جو تھا وہ بہت ہی کم تھا. بتدریج جو ہے وہ جو دولت پاکستان میں بڑھتی چلی گئی, لوگ شہروں میں آتے جا چلے گئے, اربنائزیشن کی وجہ سے, انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے سلمز ایریے آ گئے. اور پھر جیسے میں نے پہلے بھی کسی آپ کو انٹرویو میں کہا تھا, ایوب کے زمانے میں ہی بدقسمتی سے 22 بڑے خاندان آ گئے. وہ دولت کا ارتکاز ان کے ہاتھ میں 70 سے 80% ان کے ہاتھ میں چلا گیا. آج آپ کہہ لیجئے, ذرا ہم لمبا سفر طے نہیں اتنا کیا, آج 22 خاندان سے 2200 خاندان ہو گئے ہوں گے. لیکن امیر امیر تر ہوتا گیا ہے تو غریب غریب تر ابھی بھی دکھائی دیتا ہے. جو ہمارے ہاں جو اخلاقیات کے جو پیمانے تھے وہ بدلتے چلے گئے. اچھا, اس میں ظاہر ہے وہ جو بدلتے چلے گئے, اس میں جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی 21st سینچری میں آ جاتے ہیں, میں لمبی ہسٹری میں نہیں جاننا چاہتا. جیسے ہی پرائیویٹ چینلز آئے, اور پھر سوشل میڈیا آ گیا, واٹس ایپ آ گیا, یوٹیوب آ گیا, فیس بک آ گئی, اب اور بھی ظاہر آپ کو پتا اور بھی بڑے ذرائع آ گئے ہیں, جس میں جو لوگ ہیں وہ طرح طرح کے جو ہیں وہ چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہائی لائٹ کر رہے ہیں معاشرے کی برائیوں کو بھی. مگر
اچھائیوں کا ذکر نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی جو خامی وہ نظر آتی ہے. اچھا اس سے پہلے میں اگر آپ چلا جاؤں 80s میں ڈرامے جو بہت مشہور ہوئے, تھیٹرز بہت مشہور ہوا, پی ٹی وی تھا 80s میں, تھیٹر مشہور ہوا, تو اس میں پنجابی خاص کر اور اردو کراچی میں لاہور میں ہماسکا بن گئی, سینٹر بن گیا ہے. تو وہ جو تھے وہ بڑی شستہ گفتگو ہوا کرتی تھی, اور وہ اگر جگت بھی لگاتے تھے تو جگت میں بھی عزت و احترام کا پہلو ہوتا تھا. 50-50 بڑا پاپولر ڈرامہ ہوا, اس سے بھی بڑا سیکھنے کا موقع ملتا تھا, لیکن مزہ ہلکے پھلکے مزاح میں ایک بات کہہ بھی جاتے تھے, مہذب انداز سے کہہ جاتے تھے. مگر وہ لیٹ 90s میں تھوڑی سی خرابی شروع ہوئی. پھر ارلی 20th سینچری میں جو تھیٹر کے جو ڈرامے تھے, بعض ڈرامے میں سب کی بات نہیں کرتا, وہاں پر جو جگتوں کا جو معیار تھا وہ بہت ہی زیادہ گر گیا. اچھا اس میں پھر جو حرمت تھی باپ کی, ماں کی, بہن کی, بیٹی کی, بیوی کی, اسی طرح بھائی کی, چچا کی, دادا کی, دادی کی, وہ اس کا تمسخر اڑایا گیا. اچھا یہی چیز پھر میں نے دیکھا, میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت سارے انہوں نے ٹی وی چینلز میں خطرناک, پتہ نہیں خبرناک, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکالی. ان سے بھی شروع میں شاید انہوں نے غور نہیں کیا. انہوں نے بھی وہ جو گند وہاں سے تھیٹر سے نکال کر وہ ایک بڑے آپ کو الیکٹرانکس میڈیا میں لیا ہے, لیکن بتدریج انہوں نے فلٹر ڈاؤن کیا. اور اس میں تو اور بھی ظلم یہ تھا کہ ہمارے معاشرے کو انہی ڈراموں کی وجہ سے زیادہ, میں کہہ رہا ہوں انہی ڈراموں کی وجہ سے زیادہ تر برادریوں میں, قوموں میں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جن کو بالکل نظر انداز کرنا چاہیے تھا, ہم نے لوگوں کے مذاق اڑائے. کبھی شیخ کا مذاق اڑا دیا, کبھی بٹ کا مذاق اڑا دیا, اور کبھی خانوں کے پٹھانوں کے پیچھے پڑ گیا. یعنی یہ ہمارا لیول ہے. اور کبھی دادا اور چچا اور ماں اور وہ ایسے سے آپ نے جب بچوں کو یہ چیزیں دکھائیں, سنائیں, تو ٹھیک ہے لائل پور میں وہ زیادہ سے زیادہ جگت باز پیدا ہوئے. پہلے لاہور میں ہوا کرتے تھے, پھر گجرانوالہ میں ہوا کرتے تھے. اب وہ ایک انڈسٹری, جگت کی انڈسٹری آپ کو دکھائی دیتی ہے. وہ لائل پور میں, وہ جو آج فیصل آباد ہے, وہ پہلے وہی فیصل آباد میں بڑی شستہ گفتگو ہوا کرتے تھے. اب دوبارہ روائو ہو رہی, لوگ باخبر ہو رہے ہیں, باشعور ہو رہے ہیں. اب یہ ذات پات اور فرقہ واریت سے نکل کر اور چچا تائے کے وہ بہتر جگتے بھی لائی جا سکتی تھی, جیسے 80s کے زمانے میں تھا, 50-50 میں تھا. اور اسی طرح ہمارے جو ڈرامے تھے لاہور سے, اسلام آباد سے, پشاور سے, فاروق قیصر بہت اچھے ڈرامے بنایا کرتے تھے. تو اس کا اثر یہ پڑا ڈاکٹر نور کہ جو ہماری جو اقدار پہلے جو بہت مضبوط تھی, ان ڈراموں کی وجہ سے, تھیٹرز کی وجہ سے, فلموں کی وجہ سے وہ ہمارے عام گفتگو میں بھی شامل ہو گئے. اور پھر ہم ان کی دولت کی وجہ سے اس کو عزت دینے لگے, طاقت کی وجہ سے اس کے آگے ہم جھکنے لگے, اور اس کے ذات پات کے حوالے سے نفرت پیدا شروع کر دی. گویا ہم نے جو شخصی جو آپ نے تربیت کرنی تھی, لوگوں کو ان کو عزت دینا تھی, ہم نے ان کو علاقے کے حوالے سے, خاندان کے حوالے سے, اور پھر ان کے حتیٰ کہ فرقہ واریت کے بھی ذکر آیا بعض معاملات میں, مذہب کے حوالے سے بھی بعض اوقات ہم سے کوتاہیاں ہوئی. یہ وہ کوتاہیاں تھی جو شاید جن سے بچا جا سکتا تھا. لیکن میں اب بہت خوش ہوں کہ بڑی تیزی سے لوگوں نے, شاید پہلے سینسر بورڈ ہوا کرتا تھا, اور وہ سینسر بورڈ یہ بعض مناظر, بعض ڈائیلاگ نکال دیتے تھے. وہ اب مجھے لگتا ہے سیلف سینسر آ گیا ہے.
کم از کم یہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں ان کے اپنے اندر بہت میں تبدیلی دیکھتا ہوں. جتنے بھی مزاحیہ پروگرام چل رہے ہیں اب ان میں بہت اچھا تو نہیں کہہ سکتے، معیاری میں کہہ سکتا ہوں کچھ حد تک ان کے خیالات اور الفاظ آ گئے ہیں. وہی آرٹسٹ جو پہلے بہت اچھے الفاظ کا استعمال کرتا تھا اور اچھے خیالات کو لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جگت بازی کرتا تھا، پھر وہ گھٹیا لیول پر چلا گیا. اب وہی دوبارہ وہی آرٹسٹ اور بہت سارے آرٹسٹ شاید ڈائریکٹر کی وجہ سے، شاید رائٹر کی وجہ سے، شاید ان کے اپنے اندر کی جو طوفان بدتمیزی تھی، وہ جو احساس محرومی تھی، یا وہ ایک احتجاج تھا دولت مندوں کے خلاف یا پریولیج کلاس کے خلاف، یا یہ جو بھی کہہ لیں، یا ان کی اپنی احساس محرومیاں تھی، وہ شاید ان جگتوں میں، ان ذات پاتوں میں، علاقوں میں نکال رہے تھے. شاید اس سے وہ نکل رہے ہیں، مگر نکلتے نکلتے انہوں نے ہمارے بچوں کو کافی نقصان پہنچا دیا. آج اگر ہم جب دیکھیں تو ہماری قدریں جو ہیں، اخلاقی قدریں، وہ یہ کہہ لیجئے کہ وہ اتنے اعلیٰ معیار کی نہیں، اعلیٰ پائے کی نہیں ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی استحکام ہوتا ہے وہ بھی بچوں کی تربیت کرتا ہے، وہ نہیں رہا. پھر جو سیاستدانوں کے اپنے الفاظ ہیں، ابھی پچھلے دن دہلی پارلیمنٹ میں جو لڑائی ہوئی ہے تمام مرکزی صوبائی میں ہوئی ہے. اب پتہ نہیں یہ ٹوپی ڈرامہ تھا، پتہ نہیں وہ سیاسی جو لیڈرز ہیں بدقسمتی سے وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے جہاں دیدہ ہیں، اور ان کے بڑے سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں. ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ غصے کے عالم میں وہ اپنے الفاظ اور خیالات اور پھر اپنے ایکشنز پر وہ کنٹرول نہیں رکھ سکے. اچھا، یہی تو امتحان ہوتا ہے کسی بھی شخص کا، خاندان کا، قوم کا، اور میں سمجھتا ہوں ملک کا، کہ جب وہ مشکل میں آتا ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے، جب اس کا امتحان ہوتا ہے، اس وقت وہ کیا رد عمل دیتا ہے. دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈ لاتے ہیں تو یہ قوموں کا، اچھی قوموں کا اشعار نہیں ہے. ہمارے پیارے جو نبی، میں مذہب کو نہیں لانا چاہتا کیونکہ یہ سننے والے بہت سارے غیر مسلم بھی ہوں گے. مطلب ہمارے پیارے نبی نے تو آپ کو پتا ہے کہ عورت جو ان پر کیچڑ اچالا کرتی تھی تو وہ ایک دن نہیں اچالی تو انہوں نے کیا کیا، تو جا کے پوچھا کہ محترمہ آج آپ نے مجھ پر کرم نہیں کیا. لک ایٹ دیٹ. آپ غور کیجئے کہ وہ ان کا اخلاق کا معیار کیا ہوگا. تو وہ عورت کو یقین نہیں آیا کہ یار یہ شخص اگر یہ عام ہوتا تو یہ کبھی ایسا نہ کرتا. یقیناً یہ ایک بہت بڑا انسان ہے، بہت بڑے نبی ہے، تبھی وہ اسلام لے آئے. آج اگر آپ ویسٹرن ویلیوز کی طرف جائیں تو آپ کو یہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں. وہاں پر مطلب آپ ان کے ٹریفک قوانین دیکھیں. اچھا، وہ ٹریفک قوانین پر لوگ عمل کرتے ہوئے دیکھیں. یہاں آپ عالم یہ لگا لیجئے کہ آپ کو بڑے بڑی جو گاڑی چلانے والے لوگ ہیں انہوں نے لائسنس ہی نہیں لیا ہوا ہے، اور پھر ہمارے ٹریفک قوانین جو ہیں وہ لوگوں کو بتائے ہی نہیں جاتے ہیں. زیبرا کراسنگ کا کانسیپٹ ہے لیکن بہت کم ہے. اچھا، پیدل چلنے والوں کے حقوق کا ہی نہیں پتہ ہے. گدا گاڑی، رکشے والا، ٹانگے والا، سائیکل والا، موٹر سائیکل والا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری کون سی روڈ ہے. بالکل، مجھے ٹرن لینا ہے تو انڈیکیٹر دینا ہے یا نہیں دینا ہے. اچھا، اس کو آپ اگر اپلائی کریں آپ اپنے انفرادی طور پر اور مجموعی طور پر، تو یہ رویے ہمارے ثابت کرتے ہیں کہ ہم نہ ہی پڑھنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم غور کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم عمل کرنا چاہتے ہیں. نتیجتاً ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ دکھائی دیتا ہے. وہ بگاڑ کا شکار جو ہے
وہ سرمایہ دار بھی اس کا نظر آتا ہے, بالکل تاجر پیشہ بھی دکھائی دیتا ہے, دکاندار بھی دکھائی چیٹنگ دکھائی کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور تو اور مزدور بھی, کسان بھی, جو ریڑی والا ہے, چھابڑے والا ہے, آپ اندازہ لگا لیجئے. ایسے لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں جو بحثیت مجموعی بات کر رہا ہوں, ہم سب لوگ جو ہیں شاید ہماری جو ماں باپ کی یا باپ داد کی جو اخلاقی قدریں تھیں, یا تو ہم اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. وہ جو ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ہمارا معاشرہ, بہت سارے لوگ دل برداشتہ ہیں, وہ بہت اچھے الفاظ سے اپنے معاشرے کو یاد نہیں کرتے. ان میں بڑے بڑے دانشور بھی ہیں جو ٹی وی میں بیٹھ کر ان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے بگاڑ کو اتنے سینسیشنل طریقے سے بیان کرے اور لان تان کرے, اور اس لان تان میں یہ ثابت کریں کہ وہ دانشور ہیں. وہ کہتے ہیں جی میرا فرض ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کے یہ چیزوں کی بگاڑ کی نشاندہی کروں. اور بھائی دانشور یہ نہیں ہوتا, دانشور یہ ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ وہ نشاندہی کرتا ہے, اس کی اصلاح کے طریقے بھی بتاتا ہے. تو آپ نے اپنے یہ سو کارڈ کبھی لیفٹسٹ ہو جاتے ہیں, کبھی رائٹسٹ ہو جاتے ہیں, کبھی ریڈیکل ہو جاتے ہیں, کبھی آپ بالکل کچھ ہو جاتے ہیں. یہ لوگ نظر آتے ہیں. ہمارے ہاں ڈیوائڈ ہے, پروگریسو ہیں, لبرل ہیں, تو وہ ایک ایکسٹریم لائن میں چلے گئے ہیں. جو رائٹسٹ ہیں وہ ایکسٹریم لائن میں چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے انداز سے اگر اس نے ہنسی بھی نہیں لی تو یہ غیر اسلامی ہے. دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرا جسم میری مرضی ہے, میں اپنی مرضی, میری مرضی میں جو مرضی کروں. وہ جو ایسے عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی, جو شاید یہاں لوگوں کو سمجھ غلط آیا, جو انہوں نے کہا جو انٹرویو دیتے ہوئے کہ جی جب عورتیں جو ہیں وہ غیر شائستہ لباس پہنتی ہیں تو مرد اس کی طرف ٹیمپٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے خان صاحب, ایسا نہیں. ہمارے معاشرے میں کوئی عورت یورپ کی طرح کا لباس نہیں پہنتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, مرد جو ہے وہ اس کی ازل سے یہ ایک فطرت ہے اور وہ اب تک رہنی ہے, سب کی نہیں ہے. یہ 1 to 5% ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ہے, یورپ میں بھی ہے, جہاں اتنی آزادی وہاں بھی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم عورتوں پر یہ ڈال دیں, یا ہم بچوں پہ ڈال دیں, یا ہم غریبوں پہ ڈال دیں, یا ہم مزدوروں کسانوں پہ ڈال دیں. جو پریویلیجڈ کلاس ہے, جو قانون کو پیروں تلے روکتی ہے. اگر آپ موٹر وے میں جائیں عموماً آپ کو اب نظر آئے گا کہ جو رائٹ سائڈ کی جو فرسٹ رو ہے ان میں وہ بڑی گاڑیوں والے, یعنی وہ 1800 سی سی سے بڑی گاڑیوں والے, یا 1800 سی سی گاڑی میں وہ یوں جا رہے ہوتے ہیں, وہ لفٹ نہیں کرا رہے ہوتے کسی قانون کو کہ جی وہ میں قانون کی دھجیاں بکھیر رہا ہوں. بھائی 120 کی سپیڈ ہے, 125-30 تک آپ لے جا سکتے ہیں. جب آپ اوورٹیک کرتے ہیں پھر آپ میڈل میں آ جائیں. تو گویا یہ جو خناس ہے نا دماغ میں, دولت کا, پاور کا, یہ خناس جو ہے نا وہ جاگیرداری نظام کا, فیوڈل جو اپروچ ہے, اس اپروچ کو ہمیں بدلنا پڑے گا. یہ ہمیں کہ کس طرح سے ہم امپروو کر سکتے ہیں, اور جو ویلیو فیملی سسٹم جو ہے اس کو ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں, اور یہ ایتھیکل ویلیوز جو ہیں ان کو کس طرح سے ہم آپ یوں کہیں کہ ریزیوم کر سکتے ہیں, یا کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہولسٹک اپروچ ہوگی. میں نے بھی کہہ تو دیا ماں ہے, چونکہ ماں اس لیے میں نے کہا ہے کہ نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دیں تو میں آپ کو قوم, ایک بہت زندہ قوم, بہت پروگریسو قوم میں دوں گا. دوسرا ماں وہ ہے جو پہلی دستگاہ ہوتی ہے. ماں بھی ہوتی ہے, باپ بھی ہوتا ہے, بہن بھائی بھی ہوتے ہیں, لیکن ماں اصل ہوتی ہے. تو انسان جو اس کے رویے جو پیدا ہوتے ہیں تو وہ اصل میں ماں کے ہی ایکسٹینشن ہوتی ہے, ماں باپ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. اچھا یہ میں مائیں تو سانپ کی بھی ہوں, جانوروں کی بھی ہوں,
बंदरनी भी हो, शेरनी भी हो, वो अपने बच्चों को ऐसे समेट कर वो लेके चलती है। सर वो तो 4-5 साल तक बच्चों को कंट्रोल करती है। फिर स्कूल सिस्टम हमारा, और स्कूल सिस्टम पहले बेहतर था, बेशक चंद स्कूल थे, सर कॉलेज भी चंद एक थे, लेकिन वो काफी बेहतर था। बिल्कुल सही। अभी अंदाजा ये कर लें 3.5-4 करोड़ बच्चे तो हमारे स्कूल ही नहीं जा रहे, बिल्कुल जिनको हमारी प्राइमरी तालीम भी हासिल नहीं है। अच्छा, जिनको प्राइमरी तालीम हासिल भी हो रही है, उनमें जो करिकुलम है, वो इखलाकी अक़दार तो बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हयात तैयबा को पढ़ाया जाता है, समझाया नहीं जाता। समझाया भी जाता है तो अमली तौर पर ना वो ये अमल देखता है, ना वो स्कूल में देखता है, ना वो घर में देखता है, ना वो बाहर मोहल्ले में देखता है। तो जब ये नहीं देखता तो ऑटोमेटिकली जब वो बाहर निकलना शुरू करता है तो माँ के असर से निकल कर वो दूसरे उस पर मोहल्ले के, माशरे के असरात मुरतब हो जाते हैं। ऐसा हूँ कि ये जो माशरे का बिगाड़ है, यहाँ अगर हमने अपनी इखलाकी इक़दार बेहतर करनी है तो हमें हॉलिस्टिक अप्रोच लेनी होगी, जिसमें ज़ाहिर है कि फैमिली सिस्टम को मजबूत बनाना होगा। सबसे ज़्यादा ख़ानदान को, माशरे को जिन्होंने तबाह किया है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो सीक्रेट हैं, चाहे ये वाली पुलिस है या और है। ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, उन ज़्यादातर से मुराद हरगिज़ मेरा ये नहीं है कि पूरा इदारा करप्ट है। उनमें से जो लोग सामने हैं, ये उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपसे मैं अपील करूँगा, आपसे भी करूँगा, यूथ से करूँगा कि ये जो यूथ है, ये जो इमरान साहब चाहते थे, इमरान खान साहब टाइगर जो उन्होंने किए थे, वो टाइगर नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब हादसात होते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते हैं, कोई ट्रेजेडी होती कहीं दिखाई नहीं देते। हम तो ये समझे थे कि यार अब किसी से नाइंसाफी होगी तो टाइगर पहुंचेगी, टाइगर फोर्स पहुंचेगी। वो टाइगर फोर्स भी पता चलता है कि ये जो उन्होंने शुरू की थी चौधरी परवेज इलाही साहब ने, वो मोटरसाइकिल वाली यहाँ पर, और ये जो वार्डन वाला जो कॉन्सेप्ट शुरू किया था, शुरू में वार्डन बड़े ईमानदार रहे, 15,000 से शुरू हुए तो उन दिनों 15,000 बहुत पैसे थे। अब उनकी तनख्वाह ही नहीं मिली, अब वो आम पुलिस की तरह मिल गई। अब वही वार्डन पकड़ रहे होते हैं, इनको पकड़ेंगे, उनको पकड़ेंगे, 20-20 रुपए में, 50-50 रुपए में जानबूझकर पकड़कर वो आपको जाने देंगे। 50 रुपए 100 रुपए लेके, नहीं तो कहेंगे चलो मैं तुझे थाने ले जाऊं। अच्छा, थाने ले जाए तो फिर आप पर एक मुकदमा नहीं डलेगा, 100 डलेंगे। तबीयत ऐसी, वो खान साहब ने कहा था मैं थाना कल्चर ठीक करूंगा। ये थाना कल्चर मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में शायद ठीक होगा। यहाँ ये कि चंद सर फिरे, अगर वो मुल्क में हुक्मरान आ गए और वो वही ठीक करेंगे, क्योंकि ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमारे आम शहरियों के लिए, जो अनप्रिविलेज्ड क्लास है, थाना कचहरी, ये अगर आप ठीक कर दें, ज़मीनों इंतकाले ज़मीन का कानून तो लगा दिया, उसको आप सही कर दें, तो मैं समझता हूँ कि आपकी यही फिर अक़दार, आपके रवैये, आप एंग्री यंग मैन नहीं बनेंगे। फिर आपकी कंप्लेंट की जो लिस्ट है लंबी, वो कम होती चली जाएगी। आपको तालीम बराबरी के असूलों पर मिले, आपको इज्जत बराबरी के वादा करना होगा कि आज से हम कानून की अमलदारी करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को चीट नहीं करेंगे, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, और ना ही हम किसी को उसके ज़ात पात की बिना पर, मज़हब की बुनियाद पर, या किसी इलाके की बुनियाद पर, किसी या एथनिक ग्रुप होने की बुनियाद पर हम उससे नफरत करेंगे, बल्कि हम तमाम इंसानों को उसकी तकरीम करेंगे। वो जो कुरान ने जो कहा था, मैं कुरान से एंड करूँगा कि हमने, अल्लाह ताला कहता है कि इंसान को बेहतरीन इम्तिजाज के साथ पैदा किया है, ऐसे तकवीन, ठीक है ना। तो जब अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन अंदाज से पैदा किया है, तो व्हाई शुड नॉट आई लव दैट पर्सन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत यूजफुल डिस्कशन थी, और आई होप कि जैसे मैंने लर्न किया आप सब लोग भी इसी तरह से लर्न करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।